अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब से डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई, जो कि अमरीकी सफ़ीर हैं, और इसके ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है कि उनकी ये मुलाकात क्या कोई ख़ास मुलाकात थी, इसमें क्या बातचीत हुई, इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। PMLN इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है कि वही हुकूमत बनाने जा रही है? आखिर अभी तो इंतखाबात बाकी हैं, पोलिंग भी होनी है, तो उनको किस बात की इतनी एश्योरेंस है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें लगता है कि वाक़तन वही हुकूमत बनाने जा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इनकलाबी हो गए हैं और अगेन वो सवाल उठा रहे हैं कि कोई सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनाएंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया। कल आर्मी चीफ ने एक बड़ी अहम मुलाकात की उलमा और मशाइख के साथ, और उन्होंने भी कुछ अहम फैसले लिए हैं कि किस तरह से दहशत गर्दी और फ़िरका वारियत के ख़िलाफ़ पूरी कौम मुत्तहिद है, और साथ ही उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी गिरोह को, किसी भी इदारे को ताकत का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सिवाय रियासती इदारों के। बड़ा इंपॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट। और क्या उलमा और मशाइख इस सिलसिले में किरदार अदा कर सकते हैं पूरे मुल्क में एक इत्तेहाद की फ़िज़ा कायम करने के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी कुछ है जी। इसके साथ साथ जमात इस्लामी बड़ी एक्टिव है, जहाँ वो फ़लस्तीन के लिए मार्च कर रही है, वहीं पर पॉलिटिकली भी काफ़ी हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आगे इलेक्शन है तो हर सियासी जमात अपनी अपनी हिकमत अमली बना रही है, उनकी हिकमत अमली क्या है वो भी इस प्रोग्राम में डिस्कस होगी। तो आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। पहले मैं चलूँगी इमरान साहब। इमरान साहब, आज PMLN के हवाले से ज़रा पहले चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आशियाना आशियाना हाउसिंग स्कीम थी, उसमें जो करप्शन का स्कैंडल था, बरी हो गए शहबाज शरीफ साहब भी और बाकी चीमा वगैरह भी जो उनके साथ नामजद थे, उनको भी बरियत मिल गई। उधर नवाज शरीफ साहब से डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हो रही है, उसको भी बड़ा ग्लोरीफाई किया PMLN ने कि देखें जी, बड़े इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने मियाँ साहब के ऊपर। तो आप समझते हैं कि PMLN इस वक्त फुल इस एतबार और यकीन के साथ बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि वही हुकूमत बनाने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, बड़ी सीधी सी बात है। मेरे नज़दीक इस बात से ज़्यादा जो अहमियत है वो इस बात की है कि क्या PMLN इतनी कॉन्फिडेंट है या वो इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर रही है। सही। तो मेरी ज़ाती राय में वो परसेप्शन ज़्यादा क्रिएट करने की कोशिशों में है। वो ये चाहते हैं कि इस तरह से फ़िज़ा एक बन जाए कि जब सब लोगों को ये यकीन हो जाए कि नहीं, नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, तो वोटर जो है उसमें कि यार हुकूमत इन्हां दी बननी है तो इन्हां नूं वोट पा दियो। तो ये जो स्ट्रेटजी है उनकी, मुझे लगता है कि ये उसका हिस्सा है कि वो इस तरह से पोर्ट्रे करें। इसीलिए आज राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान भी दिया है कि हम 125 सीटें जीतेंगे, तो ये देखें छोटा बयान नहीं है। तो ये मामलात जो हैं और फिर जो हालात हैं मुल्की सियासत के, तो चीज़ें उनकी फेवर में जा भी रही हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अपनी तरफ से वो एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ। वैसे अमेरिकी सिफारत खाने ने तो एक बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि हमारी तो रूटीन की मुलाकात है, सिर्फ मियाँ साहब से नहीं हुई, यूसुफ रजा गिलानी से भी हुई है और जमातों के भी सरबराहान से मिल रहे हैं। ये सिलसिला चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात से शुरू हुआ था और ये कोई अनोखी मुलाकातें नहीं है। जब कभी भी इलेक्शन होते हैं तो उस वक्त ये रूटीन की मुलाकातें होती हैं, और जो गैर मुल्की सफारतकार हैं उन्होंने ये मुलाकातें करके तो अपने अपने ममालिक में रिपोर्ट्स भी भिजवाना होती हैं, तो ये उनकी ड्यूटी का भी हिस्सा है। दूसरी बात ये कि ये आज या तो मुस्लिम लीग नून इसको इस तरह से ग्लोरीफाई करे या दूसरी जमातें इसको इसलिए क्रिटिसाइज करें कि पहले पाकिस्तान में कभी ऐसी मुलाकात नहीं। इमरान खान साहब से भी ये मुलाकातें होती रही हैं, दूसरे लोगों से भी होती रही हैं। तो ये अभी भी शायद अगर वो जेल से बाहर होते तो उनसे भी मुलाकात हो रही होती, क्योंकि वो तो जहांगीर तरीन से भी मिले। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो ये रूटीन की मुलाकातें, इस पे ना बहुत ज्यादा खुश होने की और ना बहुत ज्यादा तनकीद करने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो आपने आशियाना की बात की, उस पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि देखें, पहली बात तो ये है कि अब अदालत ने जो फैसला कर दिया है, उन्हें बरी कर दिया है, तो हम तो समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है अदालत का फैसला। लेकिन देखें, आज आखिर चीमा साहब के हवाले से ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा कि जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उस बंदे को आपने 3 साल तक जेल की सलाहों के पीछे रखा। फवाद हसन फवाद को आपने जेल की सलाहों के पीछे रखा और उनको ये मेक श्योर किया कि वो रिटायरमेंट उसकी हो जाए, उस वक्त तक वो जेल से बाहर ना आ सके। तो मामला ये है कि इस मुल्क में खुदा का वास्ता है कोई इस तरह का भी सिस्टम होना चाहिए। अरबाब इख्तियार को ये भी सोचना चाहिए कि ऐसे केसेस जिनमें 5 साल के बाद बंदा बाइज्जत बरी हो जाए, तो कहाँ की इज्जत और क्या मामला। तो ये बेगुनाह आदमी बेचारे जेल ना काटते फिरें और गुनाहगार बच ना सके। ठीक।
لیکن چودھری صاحب آپ کے نزدیک یہ قسمت کی دیوی جو اتنی مہربان ہوئی ہے آج کل PMLN پر، اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ واقعی جینونلی سب کیسز سے بھی بری ہو رہے ہیں اور جینونلی اب وہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ 125 سیٹیں جیتیں گے تو وہ واقعی جیت سکنے کی پوزیشن میں ہیں؟ جب اللہ راضی ہو سمینہ تو پھر کسی سے شکایت تو نہیں ہونی چاہیے. آج کل میاں صاحبان پہ اللہ راضی ہے، ان کی ہر بات جو ہے وہ پٹھی بھی سیدھی پڑ رہی ہے اور جو بھی الٹی تدبیر ہے وہ سیدھی ہو رہی ہے. عدالتوں سے ریلیف تو ان کو لندن جانے سے پہلے فلائی کرنے سے پہلے مل گیا تھا. تو یہ تو چھوٹے موٹے ریفرنس ہیں. اصل ریفرنس جو TT والا ہے اس میں کچھ نہیں ہو سکا. یہ تو اس میں بھی تو چلیں پھر ifs and buts ہوں گے. اور بیوروکریسی جو ہے ان واقعات کے بعد یہ بات تو کہنے والی ہے کہ کافی زیادہ ڈر گئی تھی. لیکن نیب کا جو کردار ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا یا پولیٹیکل جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے، وہ بڑا آبویس ہو جاتا ہے. جب کسی کو بینیفٹ دینا ہوتا ہے تو پروسیکیوشن جو مرضی کر لے. TT جیسا کیس جو ہے اوپن اینڈ شٹ کیس جس میں دستاویزی شہادتیں تھیں وہ نہیں ہو سکا، تو باقی کیسز کو تو آپ پہ زیادہ توقع نہیں کرنی چاہیے. اور خاص کر جب شریف فیملی کے خلاف کیسز ہوں تو بالکل توقع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا جو آپریٹ کرنے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ 125 نشستیں جیتنے کا دعویٰ کر سکتی ہیں، تو وہ تو 2/3 کا رانا صاحب نے کثر نفسی سے کام لیا ہے. 2/3 کیوں نہیں انہوں نے کہا؟ نہیں وہ صرف پنجاب کی بات کر رہے تھے سر. مطلب یہ ہے کہ 41 ریزرو کہہ رہے تھے پنجاب کی جو سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی اس میں 125. پنجاب میں سے 2/3 لے رہے ہیں. ان کا وہ تو جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے، وہ پنجاب سے 3/3 لے لیں. اچھا وہ بن جاتی ہے نا آٹومیٹکلی. پنجاب کی کتنی 145 ہیں یا 50 ہیں؟ اب میں پنجاب کی کتنی نشستیں نیشنل اسمبلی کی؟ آئی گیس 145 یا 50 ہے، تو وہ 114 ہیں پلس ریزرو سیٹس کے ساتھ، تو وہ کتنی ہو جاتی ہیں ٹوٹل؟ ریزرو سیٹیں بھی آتی ہیں نا. ہاں خواتین کا بھی کوٹا ہے نا. ٹھیک، تو وہ پھر میرا خیال ہے وہ تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں نا، وہ ایک طرح سے سوئی بھی کر رہے ہیں. یہ جو وہی میں نے عرض کیا نا کہ کثر نفسی سے کام لیا انہوں نے. 2/3 جو ہے وہ ان کو ملنی چاہیے تھی اور مل جائے گی جب کوئی آگے سامنے مقابلے میں نہیں ہے. اب بلاول بھٹو کیا مقابلہ کریں گے جو کہ خود ہر جرم میں شریک ہیں، ہر معاملے میں شریک ہیں. وہ آ کے کہیں کہ جی ہم نون لیگ کا مقابلہ کریں گے اور زرداری صاحب کہیں، کون مانے گا؟ ان کی بات تو گھر میں نہیں مانتا کوئی. ایک جو ہے وہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی دوسرا کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں. بعد میں کون؟ عوام ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے سمینہ. ٹھیک ہے. لیکن عوام کا پرسان حال کوئی نہیں، عوام کو کوئی نہیں دیکھ رہا. عوام کو کوئی نہیں دیکھ رہا. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ اصل میں تو پھر فیصلہ عوام کو اپنی کنسٹیٹیوشن سے نکال دیا. ٹھیک ہو گیا ایونچولی تو، لیکن عوام کے ہی ہاتھ میں آئے گا. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. اس وقت جی میں نے جیسے پہلے ذکر کیا ایک بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ علماء اور مشائخ کی. اس ملاقات میں مولانا طاہر اشرفی صاحب بھی موجود تھے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. تو مولانا صاحب سے جانتے اس ملاقات کا احوال بھی، اوور آل بھی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر ان کی رائے جانیں گے. مولانا صاحب بہت شکریہ سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کیسی ملاقات رہی کل آرمی چیف کے ساتھ آپ کی؟ کیا کہتے ہیں آرمی چیف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ کل ملک کے تمام مکاتب فکر کے جو مقتدر جید علماء کرام ہیں ان کی تقریباً 6 گھنٹے تک سپہ سالار قوم جنرل حافظ سید عاصم منیب صاحب سے ملاقات ہوئی، جس میں ملک کے اندرونی مسائل، بیرونی خدشات، ان سب امور کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بڑی تفصیل سے ہوئی ہے. اس میں دہشت گردی کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، فلسطین کا معاملہ ہے، ملک کے اندر بین المسالک ہمانگی کا مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے اندرونی حالات ہیں معاشی اقتصادی، ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے. اور ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ آرمی چیف بہت پر امید ہیں، اور جو باتیں انہوں نے بتائی یا جو معلومات انہوں نے دی اس سے تو ایک بڑی اچھی امید پیدا ہوئی ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. ایک روشن پاکستان جو ہے وہ
منتظر ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمارا اندرونی استحکام ہے، آپس میں معاملات جو ہیں ان میں بہتری لانا ہے، اور جو دہشت گردی کے معاملات ہیں اس حوالے سے علماء مشائخ پہلے ہی پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بیانیہ دے چکے ہیں، فتویٰ دے چکے ہیں، کل اس کی انہوں نے تائید کی ہے۔ جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں ہمارا افغانستان بھائی ہے، پڑوسی ہے، 42 سال سے ہم قربانیاں دے رہے ہیں اپنے افغان بھائیوں کے لیے، وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں، لیکن جو غیر قانونی یہاں وہ افغان ہوں یا کوئی بھی ہوں جو غیر قانونی یہاں رہ رہے ہیں، ان کو واپس بھیجنے کا جو فیصلہ ہے اس کی وجوہات بھی بتائی گئی ہیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس میں جو اکثر واقعات ہیں ان میں افغان ملوث ہیں، اور افغانستان سے آ کے خودکش حملہ آوروں میں بھی باقی بھی تو، اور پھر جب افغان حکومت سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں، اور جب گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ بہت سی چیزیں ہیں جیسے ڈالر کی اسمگلنگ ہے، اور اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسمگل ہو کے ہمارے ہاں آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے پھر فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے، اور اسی حوالے سے اقدامات لیے گئے ہیں۔ لیکن یہ بھی اس میں بات ہوئی ہے کہ اگر کوئی ہمارے افغان مہاجرین واپس جا رہے ہیں اور ان کو کوئی مشکلات ہیں یا ان کے ساتھ پولیس یا کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا مولانا صاحب، ظاہر ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اندرونی جب استحکام کی ہم بات کرتے ہیں، ظاہر ہے ملک میں اب آگے الیکشن بھی آ رہے ہیں، ایک سٹیبل گورنمنٹ آئے گی تو یقینی طور پر ملک کو ایک استحکام نصیب ہوگا، تو اس حوالے سے آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ آرمی چیف آنے والے الیکشن کے حوالے سے کیا امید رکھتے ہیں اور کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک ظاہر ہے امپورٹنٹ ادارہ ہے وہ، اور اس کی طرف سب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ نہ تو وہاں الیکشن کی بات ہوئی، نہ مستقبل کی کوئی حکومت کی بات ہوئی، وہاں جو بات ہوئی ہے وہ افغانستان ہے، فلسطین ہے، اندرونی استحکام ہے، امن و امان ہے، اور اسی پر بات ہوئی ہے۔ وہاں نہ کوئی الیکشن نہ کسی اور حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں جو اقدامات انہوں نے اٹھائے ہیں جس میں ڈالر کا نیچے آنا ہے، ذخیرہ اندوزی کے اوپر کریک ڈاؤن ہے، بجلی چوروں کے خلاف ایکشن ہے، یہ انہوں نے بتائے ہیں، اور فلسطین کے مسئلے پر انہوں نے بڑا واضح جو ہے وہ بتایا کہ ہمارا۔ مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب یہ تو آپ نے بتا دیا، یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائیں، آپ نے سنی، کچھ آپ نے بتائیں انہوں نے سنی، آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اس میٹنگ سے فائدہ کیا ہوگا؟ کیا واقعی ہی ملک کو، عوام کو اس میٹنگ سے کوئی فائدہ ہوگا؟ کیا اس میں دہشت گردی کو کم کرنے میں یا افغان حکومت کو راضی کرنے میں کوئی مدد ملے گی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ابھی تک چونکہ یہ نگران حکومت ہے ہماری، تو ہمارے جو وزراء ہیں وہ اس طرح پولیٹیکل لوگ تو نہیں ہیں کہ میڈیا پہ آ کے وہ روزانہ بات چیت کریں، تو ایک جو افغان پالیسی تھی غیر قانونی جو غیر ملکی ہیں ان کے حوالے سے بڑی کلیئر چیزیں سامنے آئی ہیں کہ یہ کیوں بنائی گئی۔ فلسطین کے معاملے پر کنفیوژن کا شکار تھے کہ پتہ نہیں حکومت کی پالیسی کیا ہے، وہ کلیئر ہوئی، اور دہشت گردی کے حوالے سے ایک بار پھر اس عزم کا اظہار ہوا، اگر کہیں پر کوئی اس بات میں مبتلا بھی تھا تو اس پر واضح ہو گیا کہ دہشت گردی کے حوالے سے ریاست کے ہاں بالکل واضح ہے، کوئی گڈ بیڈ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کل کی میٹنگ سے بہت سارے فوائد حاصل ہوئے ہیں، اور سپہ سالار کو بھی ایک اپنے ملک کے علماء مشائخ کا، کابرین کا ایک اعتماد جو ہے بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ علماء پورا اس سلسلے میں اپنا تعاون بھی کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا مولانا طاہر اشرفی صاحب، آپ نے ہمیں آج وقت دیا۔ میں چودھری صاحب آپ سے ضرور اس متعلق ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، جو ابھی آرمی چیف نے بھی بات کی، جس طرح سے مولانا صاحب نے، آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے واقعی ملک میں کوئی استحکام آ جائے گا؟ واقعی اس سے پہلے یا پھر کوئی صورتحال بہتر ہو جائے تو پھر الیکشن میں جانا فائدہ مند ہے؟ اس طرح کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ استحکام کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں، ایفرٹس تو ظاہر ہے بہت اپریشیٹ کرنی چاہیے، جس طرح سے جو ہیں وہ آرمی چیف کا ایک ویژن ہے افغانستان کو لے کے، اور وہ انہوں نے یہ بڑا یہ دلیرانہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو ان رجسٹرڈ افغان مہاجرین ہیں یا جو لوگ ہیں ان کو واپس بھیجنا جو ہے وہ ایک اس لحاظ سے سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ اس طرح فیصلہ نہیں لے سکیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیکیشنز بھی ہیں اور اس کی جو ہے ریمیفیکیشنز بھی آئیں گی ویسٹرن بارڈر کے اوپر، جو کہ آ بھی رہی ہیں کہ حملے جو ہیں وہ زیادہ تیز ہو رہے ہیں اور وہ بڑھ رہے ہیں، اور دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بھی معاملات اس وقت کیے جا رہے ہیں ان پہ ہماری دعا ہے کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہو اور اس میں زیادہ جو ہے افیکٹونیس آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیکن اس کا سیاسی حل جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو علماء حضرات جو ہیں ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور قوم کو یکجا کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کریں، بجائے کہ قوم کو تقسیم در تقسیم میں الجھانے کے۔ اور امید کی جانی چاہیے کہ کل کی میٹنگ کے بعد ایک اچھا میسج جو ہے وہ جمعے کے روز جو ہے وہ بالکل، اور ایک کلیئرٹی جو ہے وہ بھی جائے گی۔ ٹھیک ہے چوہے صاحب، بالکل صحیح، نتائج کی وی ہوپ سو، وی ہوپ سو۔ چاہیے۔ عمران صاحب، یہ بالکل ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے، اس پہ آپ بھی اگر کامنٹ کرنا چاہیں، لیکن میں ایک اسپیسیفکلی آپ سے سوال ضرور کرنا چاہتی ہوں۔ جس طرح بھی اس سے پہلے ہم PMLN کی بھی بات کر رہے تھے، میاں صاحب نے جو اپنی ایک منشور بھی دے رہے ہیں، جو اپنی ایک ویژن دے رہے ہیں، اس میں وہ سولر کا بڑا ذکر کر رہے ہیں کہ سولر جو انرجی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے، اس کی طرف دھیان کریں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ سمینا، پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعی میٹنگ بڑی اہم رہی ہے، اور یہ جو آرمی چیف نے فیصلہ کیا ہے، اللہ کرے کہ ہماری جو آنے والی سیاسی حکومتیں ہیں وہ بھی اس پہ عمل پر آ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں ان حملوں سے، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور جو اپنے ملک اور ریاست کے مفاد میں ان کو فیصلے بھی کرنے چاہیے اور پھر پیرا بھی دینا چاہیے۔ اب آ جاتا ہوں آپ کے بیسک سوال کی طرف۔ سولر، دیکھیں توانائی کا بحران جس کا ہمارا ملک شکار ہے، اس کا بہترین متبادل کیا ہے؟ اس کا بہترین متبادل جو ہے وہ سولر ہی ہے۔ آپ سولر کے ذریعے سے بہت سستی بجلی نہ صرف لے سکتے ہیں بلکہ آپ تو اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے یہاں ہوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم کا بل تو اتنا زیادہ دیتے ہیں، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ فروری کے مہینے کے ہزاروں کنٹینر پورٹس پہ کھڑے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے جو کمرشل بینکس ہیں اور جو اسٹیٹ بینک نے جب فیصلہ کیا کہ جی وہ ڈالر کو روک رہے ہیں، امپورٹ کو روک رہے ہیں، تو وہ ڈیمریج، اور آپ دیکھیں شپنگ لائنز کے جو چارجز ہیں ڈیٹینشن کے، ان کی وجہ سے روزانہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ۔ تو آپ اللہ کا واسطہ ہی ان کا مسئلے تو حل کریں، پھر آگے ان کو تو ان کے وہ کنٹینر ریلیز کریں۔ اور المیہ کیا ہے، وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کے بیچاروں کے ریلیز نہیں ہو رہے، اور نئی پالیسی آ گئی ہے، جو نئے کچھ لوگ ہیں جو بڑے بااثر سمجھے جاتے ہیں ان کے کنٹینر ریلیز ہو رہے ہیں۔ تو بھائی جن کے مہینوں سے وہاں کھڑے ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، چلیے جی، وی ہوپ سو کہ یہ پالیسی بنے، پاکستان کے مفاد میں ہو۔ ابھی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ خصوصی سیگمنٹ دیکھ سکیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے ساتھ عمران صاحب نے خصوصی گفتگو کی ہے، تو وہ مس نہ کیجیے گا۔ آپ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ وہ سیگمنٹ دیکھ سکیں گے۔ واپس آتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سیگمنٹ میں ملک کے سینئر سیاستدان اور جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب۔ سراج الحق صاحب، میں بغیر وقت ضائع کیے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فلسطینیوں میں جس طرح سے نہتے مسلمانوں کا، نہتے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور عالمی برادری اور خاص طور پہ مسلم امہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، تو کیا صرف OIC کا اجلاس بلانا ہی کافی ہے یا ہمیں عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو حق اور باطل کی لڑائی ہے یہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آج بھی جس طرح کربلا میں ایک طرف یزیدیت تھی اور دوسرے طرف حسینیت تھی، کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا، کچھ لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، کچھ لوگ تماشائی رہے، خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے۔ آج بھی اسی طرح غزہ ایک کربلا ہے، اور ساری دنیا کے ظالم قوتوں نے مل کر اس پر چڑھائی کی ہے۔ 100 ٹینک مل کر وہاں سول آبادی کو، اسپتالوں کو روند رہے ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا
کہ ہم نے صرف ایک OIC کا اجلاس بلایا جو صرف نشستن اور گفتن اور خوردن اور برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں ہوا. تو اگر غزہ کے لوگوں کے اس قتل عام میں اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ شریک ہے، جن کے ساتھ وسائل ہے، جن کے ساتھ دولت ہے، انہوں نے اسی پر اکتفا کیا ہے کہ ہم تو بسکٹ بیچ رہے ہیں، چاول بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے بچے اگر یتیم ہو جائے تو پھر ہم کفالت کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں قیامت میں یہی بچے اپنی معصومیت کے ساتھ ان سب لوگوں سے پوچھیں گے کہ جب ہمارے گھروں پر بمباری تھی، جب ہمارے لاشوں پر ان کے ٹینک چل رہے تھے، جب ہم کلمہ گو تھے اور آپ بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، تو آپ نے تو مذمت بھی نہیں کی، آپ نے تو ان لوگوں کا کوئی معاشی بائیکاٹ بھی نہیں کیا، آپ نے تو تیل کو بطور ویپن استعمال ہی نہیں کیا، اور آپ نے تو آگے بڑھ کر ظلم اور جبر کی اس راستے کو روکنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی. تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ایک موقع موجود ہے کہ اس سے پہلے کہ غزہ میں آخری انسان بھی مر جائے، آخری ہچکی بھی ختم ہو جائے، ملبے کا ڈھیر بن جائے، قبرستان بن جائے، اور پھر ہم جا کر وہاں آنسو بہائیں، سینہ کوبی کرے، اب بھی وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس ظلم کے راستے میں دیوار بن جائے. اچھا یہ فرمائیے گا سراج الحق صاحب کہ کل آپ جو غزہ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو نعیم الحق صاحب فرماتے ہیں، حافظ نعیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں انہوں نے بلاول نے یا نواز شریف نے فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج نہیں کیا. تو آپ اس مارچ کے لیے کیوں ان سب سیاسی جماعتوں کو، لیڈروں کو دعوت نہیں دیتے تاکہ یکجہتی کے ساتھ ایک اعلان ہو سکے؟ دیکھیے احتجاج وہ کیسے کریں گے؟ وہ خود خوف میں مبتلا ہے. ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت میں آنے کے لیے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ امریکی سفارت خانے کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ الٹا امریکی ذمہ داران سے ان کے ملاقاتیں جاری ہیں، ان کے رات اور دن کے ملاقاتیں جاری ہیں. ہم نے ضرور یہی کیا کہ ہم نے جیسا ہی 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہو گیا، پھر 8 اکتوبر کو اسرائیل نے ان پر حملہ کیا تو جماعت اسلامی نے یکجہتی کا اعلان بھی کیا. جماعت اسلامی نے پھر ملین مارچ کراچی میں بھی کیا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ملین مارچ کیا. پھر ہم نے ایک قومی فلسطین کانفرنس بلائی جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے دعوت دی، مسلم لیگ کو بھی دعوت دی، پیپل پارٹی کو بھی دعوت دی، PTI کو بھی دعوت دی. پھر اسی کانفرنس میں ہم نے ایک القدس کمیٹی بنائی جس میں ہم نے راجہ ظفر الحق صاحب کو اس کا صدر بنایا، لیاقت بلوچ صاحب، آصف لقمان صاحب کو اس کے کوارڈینیٹرز بنائے، اور تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ایک آدمی لیا اور ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ اب آپ لوگ آپس میں مل کر یہاں سفارتکاروں سے ملے اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور ان کے اس سچویشن کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے اپنا جو ہدف بنایا ہے وہ اقتدار کا حصول ہے، وہ مفادات ہے. کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو بہن بھائی بنتے ہیں، کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ اور بہت سارے ہمارے جیسے اور بہت سارے ہمارے پیارے دوست اس وقت میدان میں کھڑے ہیں، اور پوری قوم ہمارے ساتھ اس نعرے میں ہم آہنگ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہم اسرائیل اور ان کے سرپرست امریکہ کے مخالف ہے. کل 19 نومبر کو انشاءاللہ عالمی اسلام کا سب سے بڑا غزہ مارچ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے لوگ، مرد اور عورتیں اور بچے اور بچیاں، نوجوان، طالب علم، سب آپ اس مارچ میں پائیں گے. اچھا سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب ملکی سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. الیکشن اب جو قریب آ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کی تیاری کیسی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی ہو جائے. جماعت اسلامی نے 70%
حلقوں میں اپنے امیدواران کھڑے کیے ہیں۔ جماعت اسلامی نے اپنے چناؤ کا یہ عمل مکمل کیا ہے، اور جہاں کوئی 30% باقی ہے اس پر یہ عمل جاری ہے، لیکن ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کا یہ مرحلہ قوم کے لیے ایک آزمائش ہے۔ تو اگر قوم یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کرپشن سے پاک ہو جائے، کرپشن میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو جائے، اور پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں امن ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں امن و امان ہو، کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد ہو، پھر آپشن تو جماعت اسلامی ہی ہے لوگوں کے لیے۔ اس لیے کہ باقی جو لوگ اس وقت میدان میں ہیں، 4-5 بار تو پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے، 4 بار تو مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، ابھی 16 مہینے گزر گئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی۔ سب نے مل کر کون سی ایسی جماعت ہے جو اس حکومت کا حصہ نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس وقت بھی مہنگائی کے ایک آگ ہے جس میں پوری قوم جل رہی ہے، تو اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہی جماعتیں ہیں جو بار بار اقتدار میں آتی ہیں، ڈیلیور نہیں کر پاتی، مافیاز ہے جو اپنے پراپرٹیز میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی جائیدادوں میں، باہر ملک سے باہر کی جائیدادوں میں اضافے تو کر جاتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ لیکن یہ فرمائیے گا سراج الحق صاحب کہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے جماعت اسلامی بھی تو اتحادی رہی ہے، حکومتوں میں شامل رہی ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی کیا اپنا کارنامہ گنوا سکتی ہے کہ اس حکومت میں ہم نے یہ کیا جو دوسری جماعتوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم کبھی بھی مرکز میں ایسی حکومت میں نہیں آئے ہیں جس میں اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہوں۔ کوئی 3-4 مہینوں کے لیے ضیاء الحق کے بالکل ابتدائی دور میں 77 کے بعد، یعنی گزشتہ صدی میں 3-4 مہینے ہمارے 2-3 دوست بزرگ حکومت میں ضرور رہے، پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب، چودھری رحمت الہی صاحب، لیکن 4 مہینے۔ اب 4 مہینوں کا حساب اگر اس صدی میں آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میں بالکل حاضر ہوں۔ خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کا ہم حصہ رہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم حکومت میں رہیں، متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مشترک حکومت میں رہیں، لیکن آج تک ہمارے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے، جبکہ باقی سب لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ پاناما لیکس میں ان کے نام ہے، پنڈورا باکس میں ان کے نام ہے، توشہ خانے میں ان کے نام ہے، قرضہ لینے والے اور ہڑپ کرنے والوں میں ان کا نام ہے۔ لیکن آج بھی اگر کے پی میں آپ گرلز میڈیکل کالج کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے بنایا۔ اگر آپ خواتین یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے بنایا۔ اگر ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتابوں کا ایک سلسلہ موجود ہے طلبہ کے لیے، اس کا آغاز ہم نے کیا۔ اگر ملاکنڈ 3 کو آپ جانتے ہیں، جو بجلی پیدا کرنے کا ایک سستا اور بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ ہم نے بنایا۔ 7 ارب کا پروجیکٹ ہم نے 6 ارب میں مکمل کیا، جبکہ یہاں تو روایت یہی ہے کہ اگر 34 ارب کا کوئی اسکیم ہو تو چلتے چلتے 80 اور 90 ارب تک پہنچ جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ کرپشن فری حکومت کون سی تھی، تو وہی تھی جس کا ہم حصہ رہے۔ اور اگر آپ پوچھیں کہ ان میں کن وزرات ہیں، کون سے وزرات ہیں جن کی کارکردگی سب سے اچھی تھی، ہر آدمی کہے گا کہ جماعت اسلامی کے وزراء کا، جن کو عمران خان بھی کہتے تھے کہ تبدیلی کی چابی جو ہم کہتے ہیں، وہ جماعت اسلامی کے وزرات ہیں، جس پر ورلڈ بینک نے بھی اعتراف کیا کہ ایک کرپشن فری فائنانشل مینجمنٹ کرنے والے، فنڈ یوٹیلائزیشن بر وقت کرنے والے اور کلین وزراء وہی ہے جس کا تعلق جماعت اسلامی کے اچھا ساتھ۔ سراج الحق صاحب، اگر آپ کی کارکردگی اتنی اچھی تھی تو اس دفعہ آپ کیا بیانیہ اور منشور لے کے انتخابات میں جائیں گے کہ کم از کم کے پی کے لوگ تو آپ کو حکومت دے دیں؟ کم از کم کے پی کے لوگ نہیں، پاکستان کے 25 کروڑ لوگ ہمارے ساتھ ہو جائیں، اس لیے کہ ایک جزوی اختیار پر آپ کوئی تبدیلی انقلاب نہیں لا سکتے ہیں۔ اس لیے کراچی سے لے کر چترال تک ہم عوام سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو پھر کرپشن فری جماعت صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس وقت 5000 ارب سالانہ کرپشن ہوتی ہے،
تو اگر آپ نے اس کرپشن کو ختم کیا تو آپ اپنے بچوں کو مفت تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اپنے مریضوں کا مفت علاج کر سکتے ہیں، آپ ہر پاکستانی کو ایک گھر مہیا کر سکتے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب عوام یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہی نعرہ تو عمران خان بھی لگاتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا تھا وہ کرپشن ختم کر دیں گے۔ چلے اس نے نعرہ لگایا تو آزمائے گئے، تو لوگوں نے دیکھا، ان کی حکومت کو دیکھا، لیکن ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارا ماضی گواہ ہے کہ اگر کے پی میں ہمیں اختیارات ملے ہیں تو ہم کرپشن فری بھی ہے اور ہم نے ڈیلیور کیا۔ اگر کراچی میں نعمت اللہ خان صاحب اور عبدالستار افغانی کو اختیارات ملے تھے تو آج کراچی میں جو بھی ترقی کا کوئی نشان موجود ہے تو اس کا آغاز اور اس کا بسم اللہ تو نعمت اللہ خان صاحب نے کیا تھا۔ تو آپ کو اگر چاہیے کہ تعلیم سب کو ملے، علاج سب کو ملے، گھر سب کو ملے، انصاف ہر بچے کو، اور حق اور سچ اور عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، تو آپشن صرف جماعت اسلامی ہے۔ سراج الحق صاحب، آپ کے مخالفین جو ہیں وہ یہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی نعرے تو بڑے اچھے دیتی ہے، باتیں تو بڑی اچھی کرتی ہے، اس کے لیے وہ یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ جس سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ہماری حکومت بنی تو ہم سود کو ختم کر دیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سود جو ہے اس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کہا گیا ہے۔ تو آپ جو پورا ایک نظام سود میں جکڑا پڑا ہے بری طرح سے، تو اگر آپ کی حکومت بنتی ہے تو اس نظام سے کیسے چھٹکارا پائیں گے؟ میں آپ کو 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ممکن ہے، اس لیے کہ سراج الحق کی بات نہیں ہے۔ سود کا خاتمہ یہ اس رب کا حکم ہے جس نے آسمان کو چھت بنایا، آپ کے لیے زمین کو فرش بنایا، آپ کو انسان اور پھر مسلمان کی طور پر دنیا میں بھیجا، آپ کے لیے چاند سورج اور ستاروں کو روشن بنایا، آپ کے لیے نمک کو کڑوا بنایا، آپ کے لیے شہد کو میٹھا بنایا، آپ کے لیے پھولوں کو رنگ اور خوشبو بخشی، آپ کے لیے لوہے کو سخت بنایا، آپ کے لیے پانی کو نرم بنایا۔ تو اس رب کریم نے جب آپ کو حکم دیا ہے کہ سود چھوڑ دو تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ اب آپ کا یہ سوال ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو میں ایک سابق فائنانس منسٹر کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تجربہ ہم نے خیبر پختونخوا میں کیا۔ ہمارا ایک سرکاری بینک تھا خیبر بینک، اس میں ہم نے سودی نظام کے بجائے غیر سودی نظام شروع کیا، اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ اور میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف 35 لاکھ لوگ آپ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر آپ نے عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تو 7.25 کروڑ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ تو 35 لاکھ زیادہ ہے یا 7.25 کروڑ زیادہ ہے جو آپ کو 2.5% دے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ غریب پر ٹیکس نہ لگاؤ، دولت پر ٹیکس لگاؤ کہ جس کے ساتھ زیادہ دولت ہے اس سے لے کر نظام کو چلا دو۔ لیکن آپ نے ہر غریب کو بھی گلے سے پکڑا ہے، ہر مظلوم کو بھی نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج بھی سرکار کا اعلان ہے کہ آئندہ ہم 9,400 ارب مزید ٹیکسز لیں گے، یہ ہمارا ہدف ہے۔ آپ غریب آدمی سے لے گا، بڑوں سے لینے کی جرات نہیں کرتے۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں حکومت ملتی ہے، ہمارا پہلا وار سودی نظام پر ہوگا، اس لیے کہ سودی نظام اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اچھا یہ فرمائیے گا سراج الحق صاحب کہ اگر ہم کراچی کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، تو کراچی میں جماعت اسلامی ہمیشہ سے ووٹرز میں مقبول بھی رہی ہے، اس کا سیاست میں حصہ بھی رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے آپ کو ٹف ٹائم دیا، اور اب جو MQM ہے آپ کی حریف جماعت، وہ نون لیگ اور سندھ میں GDA کے ساتھ مل کے کر رہی ہے، تو ان اتحادوں سے آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کو نقصان ہوگا یا فائدہ؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اور MQM بھی ایک ہو جائے تاکہ کنفیوژن کا خاتمہ ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، یہی نظام انہوں نے دیا ہے آپ کے ہاتھوں میں، میرے ہاتھوں میں، قوم کے ہر بچے کے ہاتھوں میں۔ آج اگر IMF کے ہتھکڑیاں ہیں، آرڈر وہ دیتے ہیں، ملک کو چلاتا ہے، ہمارے وزیر اعظم ہو، ہمارا صدر ہو، ہمارے وزراء ہو، وہ یہ تو بس برائے نام نمائشی سی ہے، باقی نظام تو ان کے حکم پر چلتا ہے۔ آرڈر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت یہ مقرر کر لو
اور آپ چاہے یا نہ چاہے اس کے ڈکٹیشن کو آپ قبول کریں. تو یہ ملک جو انہوں نے ایک قید خانہ بنایا ہے IMF کے لیے اور ہم سب اس کے قیدی ہیں, تو یہ ان پارٹیوں کا کارنامہ ہے. اب آپ خود سوچیں, 15 سال پیپل پارٹی نے سندھ میں حکومت کی, لیکن کیا سندھ نے ترقی کی؟ 15 سال اور بھی مل جائے سندھ اور تباہ ہو جائے گا. پھر MQM تو ہمیشہ سے کراچی میں رہی. نواز شریف کے ساتھ یہی لوگ تھے, پیپل پارٹی کے ساتھ یہی لوگ تھے, عمران خان کے ساتھ یہی لوگ تھے, پرویز مشرف کے ساتھ یہی لوگ تھے, اس سے پہلے بھی یہی لوگ تھے, اس کے بعد بھی یہی لوگ تھے. لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے مال دولت جائیدادوں پراپرٹی ملک کے اندر ملک کے باہر اس میں اضافہ کیا, اور عوام کو کیا ملا؟ آج بھی پانی صاف نہیں ہے, آج بھی ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہے, آج بھی بجلی کی وجہ سے لوگ رو رہے ہیں, آج بھی سیوریج سسٹم تباہ ہے, ڈرینیج سسٹم تباہ ہے. کن کی وجہ سے؟ ان لوگوں کی وجہ سے. تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ سارے ایک طرف ہو جائے تاکہ عوام کا کنفیوژن ختم ہو, اور ایک طرف یہ سٹیٹس کو اور دوسرے طرف انقلابی جماعت اسلامی ہو. یعنی آپ کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے کہ جماعت اسلامی آئندہ الیکشن میں کسی جماعت کے ساتھ سیاسی اتحاد نہیں کرے گی؟ بھائی کس جماعت کے ساتھ؟ یہی تو سب لوگ ہیں جو حکومت کا حصہ رہے ہیں. اس وقت یہ جو نظام مسلط ہے یہ ان کے فیسیلیٹیٹر ہے. یہ کوئی انقلاب تو نہیں چاہتے, کوئی تبدیلی تو نہیں چاہتے ہیں. نعرے لگاتے ہیں, وعدے کرتے ہیں, حکومت میں آتے ہیں, اور ایک بار نہیں بار بار آ گئے. ہر بار انہوں نے یہی کچھ کیا جس کا اس وقت ہم اور آپ سب بھگت رہے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عوام اس بار اپنے ووٹ کے ذریعے اس نظام کو تبدیل کرنے کے لیے جدوجہد کرے, جماعت اسلامی کا ساتھ دے, ترازو پر ٹھپا لگائے. اچھا یہ فرمائیے کہ جو موجودہ نگران حکومتیں ہیں, کیا آپ بطور امیر جماعت اسلامی یہ سمجھتے ہیں کہ ان نگران حکومتوں کے دور میں ہونے والے الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں گے؟ ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ صاف اور شفاف. اگر یہ نہیں کیا انہوں نے تو یہ بہت بیمانی ہوگی, اور یہ اپنے حلف کے تقاضوں سے انحراف ہوگا, یہ آئین سے بھی بے وفائی ہوگی. یہ ان کا اخلاقی فرض ہے, آئینی فرض ہے کہ شفاف الیکشن کو یقینی بنا لے. ہمیں اس پر افسوس ہے کہ انہوں نے نگران حکومتوں میں انہی لوگوں کو لیا جن کے وفاداریاں بالکل سب کو معلوم ہیں, جو پرانی حکومتوں کا حصہ رہے. تو کہ آپ کو اتنے بڑے پاکستان میں غیر جانبدار لوگ نہیں ملتے تھے, باکردار لوگ نہیں ملتے تھے کہ ان لوگوں کا سہارا آپ نے لیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن شفاف نہیں ہوا تو نہ جمہوریت چلے گی, نہ ملک مستحکم ہوگا, نہ لوگ اس کے نتیجے کو قبول کریں گے, اور آپ وقت سے پہلے اس الیکشن کو متنازع بنائیں گے. تو ہم الیکشن کمیشن سے بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر جانبدار رہ کر ایک شفاف الیکشن کا انعقاد یقینی بنانا آپ کا چوائس نہیں ہے, آپ کا آئینی فرض ہے. اس فرض کو نہیں نبھاؤں گے تو لوگ ضرور پوچھیں گے. اچھا سراج الحق صاحب یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کل کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے, کہ آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا کل کہاں ہوگا, زمین پہ رہیں گے یا قبر میں ہوں گے. اس لیے کل کے بارے میں نہ میں نجومی ہوں, میں تو اگلے لمحے کے بارے میں بھی نہیں جانتا کہ یہ ہوگا اور ہوگا. میں تو سر اگلے لمحے کے بارے میں بھی نہیں جانتا, لیکن میں تو سیاسی مستقبل کی بات آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کی زندگی کے حوالے سے تو نہیں پوچھ رہا. میں سیاسی مستقبل کے دیکھیے, میں ایک اصولی بات کرنا چاہتا ہوں کہ الیکشن میں سب کو مواقع ملنے چاہیے. ہر پارٹی کو الیکشن میں جانا چاہیے, اور ہر پارٹی کو الیکشن میں حصہ لینے کا موقع دینا چاہیے. اچھا آخر میں سر یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے جو مرکزی علماء اور مشائخ سے ملاقات کی ہے, اور اس میں دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہوئی ہے, انتہا پسندی کے حوالے سے بھی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی سہولت کاری واقعی افغانستان کے راستے سے ہوتی ہے؟ دیکھیے, تمام دینی جماعتوں کا اگر کسی چیز پر اتفاق ہے تو یہ کہ اس ملک میں دہشت گردی نہیں ہونا چاہیے. جماعت اسلامی دہشت گردی سے کہ ہمیشہ مخالف رہی ہے, اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں بدامنی ہو. باقی رہی یہ بات کہ افغانستان سے لوگ آتے ہیں, تو ہم ہمیشہ افغانستان کی حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں
کہ وہ لوگ جو اب پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں ان کو کنٹرول کریں، اور ایک پرامن افغانستان ہے تو ایک پرامن پاکستان یہ افغانستان کی ضرورت ہے، ایک پرامن افغانستان پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہماری تجویز تو یہی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں مل کر اس پوری خطے کو ایک پرامن خطہ بنانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اب نیٹو فوج چلی گئی ہے، افغانستان میں امن ہے، معیشت بہتر ہو رہی ہے، تو اگر وہاں ایک مستحکم اور ایک بااختیار حکومت قائم ہے، اس سے بجا طور پر پاکستانی قوم یہ توقع رکھتی ہے کہ اب پاکستان میں امن قائم کرنے میں وہ بھرپور تعاون کرے، ساتھ دے۔ اچھا یہ سر آخر میں صرف اس کا جواب دے دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب سے 125 سیٹیں جیت لے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو اتنا یقین کیوں ہے اس بات کا؟ دیکھیے تو خواب دیکھنے پر پابندی تو نہیں ہے، اور ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ خواب دیکھے اور خواب پر بیان بھی کر لے، اس لیے اس نے بات کی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بار عوام تبدیلی چاہتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جن کو بار بار قوم نے آزمایا ہے، اور ایک بار نہیں بار بار آزمایا ہے، تو آزمائے ہوئے لوگوں کو آزمانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اس لیے لوگ اب جاگیردارانہ نظام سے اور کرپٹ سیاستدانوں سے اور کرپٹ سیاست سے نجات چاہتے ہیں۔ بہت اس کا شکریہ۔ طریقہ نہ نیب ہے نہ عدالتیں ہیں، صرف اور صرف ووٹ کا استعمال ہے۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب، ہمیں ٹائم دیا۔ اور ناظرین، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور سراج الحق صاحب کا کہنا ہے کہ اس ملک کے مسائل کا حل صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ آج ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔